Hello and a very warm welcome to Zunaira's Her Official. G7 समिट जो कि असल में यूक्रेन वॉर के इर्द गिर्द उसका एजेंडा था, रिवॉल्व करनी थी, उसको कम्प्लीटली हाईजैक कर लिया प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ ऐसी बातों ने जो शायद डेकेड्स में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फ़र्स्ट टाइम की हैं. आयरन क्लैड फ्रेंडशिप, वी आर मोर देन एलाइज, हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो ही इकट्ठी जुड़ी हुई है. एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस से लेके ज़ायनिस्ट तक किस तरह से अपनी जो रिलीजियस फ्रेमिंग है उसमें ये शो करते हैं कि हमारा एजेंडा एक है. ये सब अगर जहन में रखें तो एक ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसके बारे में ऑलरेडी ये बातचीत हो रही थी कि ये पहला प्रेसिडेंट है जो कन्विंस हो गया नेतन्याहू की 30+ ईयर्स की कैंपेन्स में, जिसमें अब तो हिलरी क्लिंटन भी कहती हैं, एंथनी ब्लिंकन भी कहते हैं कि ये सब प्रेसिडेंट्स के पास यही अपना एजेंडा लेके जाते रहे हैं, ईरान को एज अ थ्रेट प्रेजेंट करते रहे हैं, बट नो अमेरिकन प्रेसिडेंट अग्रीड टू व्हाट ट्रंप हैज़ अग्रीड टू. और वो क्या है कि एक ऐसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाएं जो कि असल में यूएस की अपनी नहीं है बल्कि इज़राइल की है. और ट्रंप उसमें इन्वॉल्व हुए एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा. 2025 में भी 12 दिन की जंग हुई, अभी भी 4 मंथ से एक वॉर लाइक सिचुएशन है. और उसके बाद अब जो बयानात आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से वो माइंड बॉगलिंग है, बिकॉज़ उससे इज़राइल में एक हलचल मच गई है. उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, बिकॉज़ इस डील का पार्ट एंड पार्सल है लेबनान में, ये बार बार कह चुकी हूँ कि वहाँ पे भी पीस मेंटेन होगा तो वो ईरान को काबिल कबूल होगी डील. तो लेबनान इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. जब भी ये बात की जाती है इज़राइल अपनी बॉम्बार्डमेंट्स तेज़ कर देता है. और कल तो लेबनान में बड़े हॉरिफिक मनाजिर देखने को आए जिसमें एक क्वाड कॉप्टर ने बिल्कुल करीब आके एक आदमी को प्रिसिजन अटैक के ज़रिए से हिट किया और उसके बाद ही डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल. तो एक ऐसी कौम जो प्रिसिजन अटैक्स के साथ डायरेक्ट असैसिनेशंस में कब से इन्वॉल्व है, उसने कल भी यही मैसेज दिया कि कोई डील नहीं हो सकती हमारे बगैर. और फिर ट्रंप ने G7 की समिट में 2-3 बातें जो कहीं, उनमें से मैं अगर कुछ आपके सामने रखूं तो एक तो ये था कि उन्होंने कहा कि नेतन्याहू नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू लेबनान, कि आपको ज़रा ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, लेबनान अब इस डील का हिस्सा है. ये कहा ट्रंप ने नेतन्याहू को. उसके बाद उन्होंने कहा कि ही हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बट ही हैज़ टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू लेबनान. ये सेम चीज़ जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ. ही फर्दर सेड यू डोंट हैव टू नॉक डाउन एन अपार्टमेंट हाउस एवरी टाइम यू आर लुकिंग फॉर समबडी बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन दोज अपार्टमेंट हाउसेस. उन्होंने कहा इन अदर वर्ड्स सिंपली कि आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पे हमला करते हैं, पूरी इमारत ज़मीन बोस कर देते हैं क्योंकि आप हिजबुल्लाह के कुछ लोगों को ढूंढ रहे होते हैं. तो ये कोई सही तरीका नहीं है. आप एक बंदे की खातिर पूरी सिविलियन स्ट्रक्चर को गिरा देते हैं, कई लोगों को मार देते हैं. ये बात कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी है विद द फैक्ट कि गाज़ा में कब से यही हो रहा है हमास के नाम पे, लेबनान में कब से यही हो रहा है हिजबुल्लाह के नाम से, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये बातें क्यों कर रहे हैं. वील कम टू दैट. उसके बाद उन्होंने कहा, जो कि एक और वरिंग बात है, परेशान कुन बात है, आई सजेस्टेड टू इसराइल टू लेट सीरिया टेक केयर ऑफ हिजबुल्लाह बिकॉज टू बी ऑनेस्ट विद यू आई थिंक दे डू अ बेटर जॉब टू यू आर डूइंग देयर. आप सबको पता है सीरिया में बशर उल असद की गवर्नमेंट ख़त्म की गई और वहाँ पे प्रेसिडेंट अहमद अल शरा को बनाया गया. अहमद अल शरा कौन थे, वी ऑल नो. उनके हेड पे हेड मनी थी जिसको बाउंटी भी कहते हैं, $10 मिलियन की. और उसके बाद उनके रवाबित ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए और अब तो वो सीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट. वहाँ उन्होंने इलेक्शंस कराए हैं, गवर्नमेंट मेंटेन की है. तो नेतन्याहू को मशवरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप सीरिया के ऊपर ये मसला छोड़ दें कि हिजबुल्लाह को कैसे हैंडल करना है. नाउ दिस मीन्स 2 थिंग्स. एक तो ये कि ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट हो चुका है जिसके तहत हिजबुल्लाह शायद थोड़ा सा अब अंडरग्राउंड जाए, ना अपनी प्रेजेंस उस तरह शो करे जिस तरह अभी तक कर रही है, अगर नेतन्याहू अटैक करने बंद करता है लेबनान में. दूसरा मतलब इसका ये है कि अहमद अल शरा इज़ द राइट पर्सन टू टेक केयर ऑफ प्रॉक्सीज़. तो हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ने का और उनको ख़त्म करने का जो एजेंडा है वो आप छोड़ दें, वो हम अहमद अल शरा सीरिया के हवाले कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग टू से किसी ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, बट नोइंग ट्रंप वो डिफ्लेक्ट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं.
ابھی وہ یہ سب کہہ ہی رہے تھے، انہوں نے یہ بھی، میں ان کی پہلے بات مکمل کر لوں، انہوں نے کہا کہ ہی ڈڈنٹ لائک اسرائیلز اٹیک آن بیروت 2 hours after the signing of the agreement with Iran. I let them know that. I didn't like that, not at all. یہ ساری باتیں ابھی وہ کر ہی رہے تھے، تو اس دوران کہیں اور جیروسلم میں مائک ہکبی جو یو ایس کے ایمبیسڈر ہیں ٹو اسرائیل، وہ ایک ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں بات کر رہے تھے، اور وہاں سارے اسرائیلی لابی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کا جواب دیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل کی ایگزسٹنس ہی نہ ہوتی، اسرائیل ایگزسٹ ہی نہ کرتا. مائک ہکبی نے جیروسلم میں بیٹھ کے یہ جواب دیا کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ ایگزسٹ نہ کرتا. Now diplomats do not respond to their bosses like this. ریئل ٹائم میں ڈپلومیٹ کبھی بھی اپنے باس کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا اس کا فورن منسٹر ہے، اس کی بات کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا، کیونکہ جو اس کے باس کی بات ہوتی ہے وہ پالیسی ہوتی ہے، سو وہ پالیسی کو فالو کرتا ہے. سو امیجن اے پرسن جو کہ آپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے ایمبیسڈر کے طور پہ اسرائیل میں، وہ وہاں بیٹھ کے ریئل ٹائم میں جیسے ہی اس کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل کی ایگزسٹنس نہ ہوتی، تو اس نے فوراً اس کے ریورس میں وہاں پر جواب دیا. اب اسرائیل میں اس پہ طوفان کھڑا ہو گیا ایک، کہ یہ باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کیسے کر سکتے ہیں. جو فار رائٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم کلنگز بند نہیں کریں گے، ہم پہلے سے بھی زیادہ کریں گے، ہمیں یو ایس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آن آر اون جب تک ہم زندہ ہیں ایران کو نبٹ سکتے ہیں. جو ان کے اکتوبر میں ہونے والے الیکشنز کے فردر کینڈیڈیٹس ہیں پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے، پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے، دس از دا ٹائم دے آر کیمپیننگ. ہر کوئی آگے بڑھ کے مزید اپنی پبلک کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ ڈیل نہیں ہونے دیں گے، اس بیس پہ آپ ہمیں الیکٹ کریں. اور جو جتنی ایکسٹریمسٹ باتیں کر رہا ہے وہ پروبیبلی آنے والے وقت میں آپ وہاں کا پرائم منسٹر دیکھیں گے. تو جو وہاں کا لیفٹسٹ بھی ہے اس وقت، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس ڈیل کو رد کرتے ہیں اور ہم اس چیز کا بدلہ لیں گے اگر ٹرمپ نے ہمیں بیچ میں رکھے بغیر کوئی ڈیل کر لی ایران کے ساتھ. سو یہ جو ٹرمپ نے G7 کے پلیٹ فارم سے باتیں کی ہیں، وہ ساری باتیں بھی بڑی حیران کن ہیں، اور اس کا جو رسپانس آیا ہے اسرائیل میں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. Now there are 2 theories about it. ایک تو یہ کہ ایک وار فٹیگ ہوتی ہے، یو ایس کو ورسٹ ہیوملیشن کا سامنا ہے، پوری دنیا کے سامنے ان کی ملٹری پریپیئرڈنس کا جو پول کھلا ہے کہ نہ آپ کا نیول بلاکیڈ کچھ کر سکا، نہ آپ کا 5th فلیٹ جو کہ بحرین میں ہے، جو کہ اس ایریا کو اس کو کنٹرول میں ویسے ہی رکھنا چاہیے تھا، یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کرتا، وہ بھی ناکام ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہسٹری ہے 1945 کے بعد سے، جس کو انٹرنیشنل واٹرز میں فری نیویگیشن کا ایک ٹائٹل دیا گیا کہ سب کو رائٹ ہے فریلی نیویگیٹ کرنے کا اگر انٹرنیشنل واٹرز ہیں، یہ تھیری ہی یو ایس نے پریزنٹ کی تھی بیک ان 1947-49. اس کے تحت اٹ بیکیم پارٹ آف انٹرنیشنل لا. اور اگر آج آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ اس تھیری کے باوجود ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو کنٹرول کر کے ایک دنیا کی گلوبل آرٹری کو بند کر کے جو ایک شاک دیا ہے دنیا کو، اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل کرنے پہ اگر مجبور ہو گئے ہیں، تو دس از والیومز اباؤٹ دا نیول ہسٹری آف یو ایس کہ وہ شاید اب چینج ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو اس وقت کا ماڈل تھا وہ فیل ضرور ہوا ہے. دوسرا، ملٹری پریپیئرڈنس کھل کے سامنے آئی ہے، اسٹاک پائلز ختم ہو گئے ہیں میزائلس کے، اور لڑنے کی مزید قوت یا میزائلس مزید جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں ان کے پاس لڑنے کے لیے. بجٹ بے تحاشا بڑھ گیا ہے، ملٹری بجٹ جو آلریڈی ان کے جو جنرلز رپورٹ کر رہے ہیں کانگریس میں، انٹیلیجنس کمیٹیز کو جو بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ ویسے ہی ان پاپولر وار ہے، وہاں پر جو جتنے پولز ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان وانٹیڈ وار تھی، کیونکہ ایک دفعہ عراق کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ایک فیک تھریٹ کریٹ کی گئی کہ وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور اس کی بیس پہ جا کے آپ نے وہاں پر نہ صرف عوام کا پیسہ ضائع کیا، ٹیکسز کا جو پیسہ تھا وہ جا کے آپ نے وہاں ضائع کیا، بلکہ آپ نے ایک پوری قوم جو ہے اس کو ڈسمینٹل کر دیا، وہاں جا کے ان کا سوشل فیبرک تباہ کر دیا. آج تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائے. تو اس ایگزامپل کے بعد یہ شاید ورسٹ ایک وار کہی جا رہی ہے، اور اس کو بالکل ریپبلکنس بھی سپورٹ نہیں کر رہے، ڈیموکریٹس نے تو ظاہر ہے سپورٹ نہیں کرنا تھا. بٹ نو بڈی اینٹیسپیٹڈ
کہ اس وار کا جب بھی اینڈ ہوگا یا اس سے یو ایس وڈرا کرے گا یا اس میں سے اسرائیل مائنس ہوگا، وہ یہ باتیں نہیں تھی کم از کم جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہی از ویری گڈ ایٹ ڈیفلیکٹنگ، مطلب کہ آپ فوکس کسی اور طرف لے جائیں. آپ کی جو ہار ہوئی ہے، آپ کی جو ہیوملیشن ہوئی ہے، ڈپلومیٹس جتنے بھی یو ایس کے ہیں جن کے 40 ایئرز یو ایس کی فارن سروس میں گزرے ہیں، ان سب کا کہنا ہے دس واز مس کیلکولیشن. یس، ڈیز آف دا سینکشنز آر اوور. آپ نے 2 دہائیوں تک، اتنے لمبے عرصے تک ایک ملک کو سینکشنز میں رکھ کے دیکھ لیا. آپ نے اپنی ملٹری پریپیئرڈنس دیکھ لی، آپ نے ان کے اوپر جو ٹیئر 1 ٹیئر 2 کے جتنے سینکشنز لگانے تھے وہ بھی لگا کے دیکھ لیے. آپ نے ان کو اکنامکلی بھی بلاک کر کے اسکویز کر کے دیکھ لیا. سب کچھ کر لیا، وہ قوم پھر بھی اسے سروائیو کر گئی ہے. سو یہ جو یو ایس ڈومیننس ہے ان دا مڈل ایسٹ، یہ سرٹنلی ٹرانزیشن میں تو اب آ گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ختم ہو رہی ہے، بیکاز اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ ٹرانزیشن میں آ گئی ہے بیکاز آلریڈی سعودی عربیہ ڈفرینٹلی سوچ رہا ہے، یو اے ای اوپیک سے نکل گیا ہے. ہر ملک ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہا ہے جو اس کی زد میں آیا ہے. ایون جو کنٹریز ہٹ ہوئے ہیں ایران کی طرف سے، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، وہ سب ایران سے بات کرنے کو تیار ہیں. وہ اس کو اپنے فولڈ میں، جو ایک اکنامک فولڈ ہے دنیا کا، گلوبل اکنامک اور انرجی فولڈ ہے، اس میں واپس لانے کے لیے تیار ہیں، یا مین اسٹریمنگ آف ایران کے لیے تیار ہیں. اگر میں بالکل سمپل ورڈز میں بات کروں، کیونکہ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. گریٹسٹ بینیفیشری آف آل دس از چائنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے یو ایس کا، جو وہاں پہ ہمیشہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی سیل کرتے آئے ہیں کہ ہمارا اصل رائیول تو چائنا ہے، اس میں بھی وہ ڈومینیٹ کر گیا ہے. اس نے اگر جو بھی ملٹری سپورٹ دی ہے یا نہیں بھی دی تو بھی کم از کم وہ ایران کی بیک پہ کھڑا رہا ہے. یہ اس کی بھی جیت ہے. وہ ایرانی تیل پہ جتنا ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں یہ جنگ ختم ہو. آپ اس کو جس مرضی اینگل سے لے لیں، اس میں آپ کو یو ایس ایک ڈیفیٹسٹ پوزیشن میں نظر آتا ہے. اور ایران کے بارے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آئی ول پریزنٹ ٹو یو سم ڈے دا ماڈرن ہسٹری آف ایران، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایران کی ہسٹری کوئی صرف آیت اللہ کے آنے سے شروع نہیں ہوتی. یہ کب سے اس اسکویز کا شکار ہیں، کب سے یورپینز اور ویسٹرنز یہاں پہ اندر جا کے چیزوں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ فار اوور اے سینچری، 100 ایئرس سے اگر کوئی قوم مستقل ریزیلینس دکھا رہی ہے، ریزسٹ کر رہی ہے، تو دیر از اے میسج ان دس. اور وہ میسج اگر واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے وار گیمنگ کرنے والے لوگ پڑھ نہیں پائے تو یہ ان کی بھی شکست ہے. سو فرام پالیسی لیول ٹو دا ٹیکٹیکل لیول ٹو اسٹریٹجک لیول، ہر لیول پہ یو ایس کولیپس کیا ہے. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں ڈیل کرنی پڑ رہی ہے. اب جو ڈیل کا ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے، اس کے اوپر ابھی ہم ریلائی نہیں کر سکتے بیکاز وہ اتھینٹک نہیں ہے. اس کو نہ ابھی ایران اون کر رہا ہے. ایم او یو جو 14 پوائنٹس العریبیہ نے اور بلومبرگ نے پبلش کی، اور اس کے بعد وہ یو ایس میڈیا پہ بھی ڈسکس ہونا شروع کر دیا. موسٹ پروبیبلی اگر تو وہ ڈیل واقعی، وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، واقعی یہ سارے معاملات سچ ہیں، تو یا تو ڈونلڈ ٹرمپ واقعی چاہتے ہیں کہ جے سی پی او اے جو کہ اوباما نے کیا تھا، نیوکلیئر ڈیل ود ایران، اس سے ایک قدم آگے جا کے ایران کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کی جائے جس میں وہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک پرانے رائیول کے ساتھ بیٹھ کے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. اتنی کنسیشنز ہیں اس میں ایران کو کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ صحیح ہے، اور میں اس کو اس لیے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہی کہ اس کی اوتھینٹسٹی ابھی واضح نہیں ہے. فار ایگزامپل صرف یہ بتانے کے لیے کہ کنسیشنز کیا ہیں، اس میں اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول ایرانینز چھوڑیں گے. اس کے جواب میں ان کے اوپر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، پرائمری اینڈ سیکنڈری جو سینکشنز ہیں وہ ہٹائی جائیں گی. پھر ایک کوئی $1 بلین کا $3 بلین کا پول بنایا جائے گا جس میں جتنے بھی ریجنل کنٹریز ہیں وہ چپ ان کریں گے. اس میں وہ اپنے اپنے پیسے، اپنے اپنے فنڈز ایڈ کر کے جو نقصان ہوا ہے وار میں ایران کا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو 60 ڈیز میں پرولونگڈ ٹاکس ہوں گے فرائیڈے کو میمورینڈم سائن ہونے کے بعد، اس میں کتنی کنسیشن نیوکلیئر میں دینی ہے وہ تب ڈسکس ہوگا. تو یہ جو نیوکلیئر کا فوکس اس 14 پوائنٹس میں کم ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. فوراً ہی CNN اور اس کے علاوہ CNBC
اور NBS ABC یہ جتنے بھی وہاں پر لیفٹسٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے فوراً یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے کہ دس از اے ویری بیڈ ڈیل. بالکل اسی طرح جس طرح اوباما کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی اس کو ٹرمپ کہتے ہیں کہ دیٹ واز اے بیڈ ڈیل, میں جو ڈیل کروں گا وہ اس کو کہتے ہیں وہ فنٹاسٹک ڈیل ہوگی. سو اٹ از یٹ ٹو بی سین. اس وقت مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا ایک بازار گرم ہے. آف کورس موساد ایکٹیو ہے, کسی طرح یہ ڈیل نہ ہو, CIA کے اپنے عزائم ہوں گے, تہران میں ایک الگ انٹرنل اسٹرگل چل رہی ہوگی, لیکن کیونکہ ان کا ایک بڑا سینٹرلائزڈ سسٹم ہے, سو آئی ایم شیور اگر ایران نے سپریم لیڈر نے اور ان کی کاؤنسل نے یہ اگری کر لیا ہوگا کہ ہم نے یہ ڈیل ایکسیپٹ کرنی ہے تو وہ یہ ڈیل ایکسیپٹ کریں گے. ان کی طرف سے اتنی پرابلم ہے نہیں جتنی پریزنٹ کی جاتی ہے. آلریڈی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ تہران میں اور مشہد میں تو لوگ نکل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کیسے اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول چھوڑ سکتے ہیں. تو میں نے یہ اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اگر اتنی کنسیشنز مل جائیں ایران کو تو وہ آرام سے اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول چھوڑ سکتے ہیں. But many Americans in the foreign office they think کہ شاید ایران اور عمان جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ آلریڈی آپس میں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں چھوڑنا, چاہے وہ پارشل ہو چاہے وہ جس لیول کا بھی ہو, اور اس کے اوپر ابھی نیگوسیشنز ہوں گی. دس از دا سچویشن, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ از دا فرسٹ پرسن جس نے نتن کا جتنا ساتھ دیا ہے. ابھی اس سے بالکل 180 ڈگری پہ آ کے وہ اس کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ لیبنان میں کنٹرول کریں اور ہماری ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. بڑا شدید ریاکشن ہے اسرائیل میں, اور وہ آپ کو انر رینکس آف کانگریس میں بھی نظر آئے گا, بیکاز آل دا انویسٹمنٹ that has been going through the political system of US by AIPAC and many other Zionist lobbies, یہ وقت ہے کہ اس کو جسٹیفائی کروانا چاہے گا اسرائیل. کانگریس کیسے رسپونڈ کرتی ہے دس وونٹ میٹر. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے مائنڈ بنا لیا ہے تو یہ ڈیل سائن ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ایران اور US آلریڈی کچھ ایسی چیزوں پہ اگری کر چکے ہوں جو ابھی فوراً سامنے نہ آئیں, اور جس طرح ہم خاموشی سے 7 اکتوبر سے پہلے سمجھتے رہے کہ غازہ میں سب ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ مستقل سیٹلمنٹس بن رہی تھیں, اسی طرح لیبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے لیکن فوکس دنیا کا کہیں اور چلا جائے. ایران کے فولڈ میں, دنیا کے فولڈ میں واپس آنے سے ڈیبیٹس چینج ہو جائیں. سو دیر از اے لاٹ جو آنے والے مہینوں میں آپ کے سامنے آئے گا. اس کے لیے سگنلز دیکھنے پڑیں گے. آج 3 ایرانین ٹینکرز گزرے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں سے, وچ از فرسٹ سگنل کہ جو پورٹس کے اوپر, ایران کی پورٹس کے اوپر US بلاکیڈ لگا ہوا تھا, اگر انہوں نے ان کو ہٹ نہیں کیا, ان کو موومنٹ کی اجازت دی ہے, تو اس کا مطلب ہے ڈیل از ان پلیس. سو ابھی تک کی یہ ڈسکشن ہے, اور فرائیڈے تک کا دن بہت اہم ہے. الیکٹرانکلی سائن ہو چکی ہے یہ ڈیل. فیس ٹو فیس فرائیڈے کو 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہونی ہے. آلریڈی ایک دفعہ دوبارہ وہاں پہ وینیو چینج ہوا ہے, جنیوا سے کسی اور شہر میں لے گئے ہیں وہ اس کو. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے شاید 6 مہینے بعد آئیں, سال کے بعد آئیں, لیکن 2-4 سگنلز اگر آپ کو مل جائیں جس میں سینکشنز ریلیف مل رہا ہو ایران کو, اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی ڈیسائسو ایکشن آپ کو نظر آ جائے, اور اس کے بعد جو فنڈ بننا ہے جس میں جو بھی وار میں نقصان ہوا ہے, ریپریشنز جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے کوئی فنڈ بن جائے جس میں سارے ریجنل ایلائز جو ہیں وہ پول کریں, یا جو بھی کرے. US کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کی پیمنٹ اکیلا نہیں کروں گا. تو یہ سب نشانیاں ہوں گی کہ اس میں سے ایران نے کیا ڈیل لی ہے اور US نے کیا لیا ہے. فیس سیونگ, یا جس کو آف ریمپ کہتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں, اس کی سب سے زیادہ ضرورت میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے. مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, ان پاپولر وار ہے, گروسری کی پرائسز جو ہیں, گیس کی پرائسز ان US وہ ریکارڈ ہائی ہیں, اور مزید اس سے زیادہ دنیا ریسیشن کی طرف جتنا چلی گئی ہے اس سے زیادہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. یورپین کنٹریز آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سینکشنز ہٹانے کو تیار ہیں ایران پہ سے, وچ مینس ایوری ون از ڈیسپریٹ فار سیٹلمنٹ. اس کو ڈیل کہیں, میمورینڈم کہیں, سیٹلمنٹ کہیں, کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے فار گڈ. اگر تو یہ مسئلہ فار گڈ حل ہوتا ہے, دیٹ وڈ مین کہ اسرائیل آئسولیٹ ہوا ہے. اسرائیل کو روکنے کے پھر اور بھی میکانزمز شاید امریکہ کو بنانے پڑیں, لیکن ہر امریکن پریزیڈنٹ کے ایجنڈاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور کوئی پہلے سے ہونے والا جو اس
آج کے پریزیڈنٹ کی میں بات کروں تو آج اگر ٹرمپ ہیں، نہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگلا پریزیڈنٹ کیا کرے گا، نہ آنے والا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا کیا کرے گا. سو یہ جو اسرائیل کی پریزنس ہے، جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے، دیٹ از دا ریئل پرابلم. وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اسے اپنی ایگزسٹنس کا معاملہ سمجھتے ہیں. لیس آف گریٹر اسرائیل اور ٹوٹل تباہی ایران کی، اس سے کم وہ کسی چیز پہ آمادگی نہیں ظاہر کرتے. سو دس از یٹ ٹو بی سین کہ ٹرمپ کتنی لیوریج استعمال کرتے ہیں اسرائیل کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن گیون دا فیکٹ کہ ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے میں نے اپنے پروگرام میں کور کیا تھا کہ یو ایس کے سینٹ میں ایک بل انٹروڈیوس کیا گیا ہے، ایک ریزولوشن لائی گئی ہے جس میں 10 ایئرس کا ملٹری انگیجمنٹ کا ایک پیکج انٹروڈیوس کیا گیا ود اسرائیل. اور اس کا پرپس یہ تھا کہ جو بانڈنگ ہے دونوں ملکوں کی، اس میں آگے جا کے کیونکہ تھریٹس زیادہ آنی ہیں، تو جو ملٹری ایسوسی ایشن ہے یا جو کولیبریشن ہے دونوں ملکوں کی، اس کو ایک اور فارمل شکل دی جائے کانگریس میں ریزولوشن کے ذریعے سے. اب ایک طرف کانگریس میں ملٹری ریلیشن شپس کو، ڈیفنس پیکٹس کو ریسٹور کیا جا رہا ہے، نئے سرے سے پاس کیا جا رہا ہے، اگلے 10 سال کے لیے بائنڈنگ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ لینگویج ہے. سو مچ از ہیپننگ. کانگریس کی باتوں کو اس حد تک تو وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ صدر کے اوپر وہ اثر نہیں کرتی. وار پاورز ایکٹ کی طرح وہ آرام سے اس کو سائڈ پہ کر کے اپنی اتھارٹی استعمال کر سکتے ہیں. بٹ وہ سگنل بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کہ انٹرنلی آپ کے پولیٹیکل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پولیٹیکل میکنزم سارا کیسے سوچ رہا ہے. سو اٹ وونٹ بی ایزی ایون اف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ یہ ڈیل کرنی ہے. ہم لیٹس ازیوم کہ یہ ڈیل ہو بھی جاتی ہے. اگلے 2 سال ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ہیں، ان 2 سالوں میں شاید وہ کنٹرول کر بھی لیں، لیبنان کے معاملے کو بھی، ایران کو بھی کنٹین کر لیں، اسرائیل کو بھی کنٹین کر لیں اپنی فیس سیونگ کے لیے. ان کے جانے کے بعد یا آج سے 2 سال بعد، 3 سال بعد، اسرائیل اس جانب دوبارہ ضرور آئے گا. سو دا مین پرابلم از اسرائیل. اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ اب ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے. بٹ سو فار سو گڈ. فرائیڈے کو اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو اٹس اے ون ون سچویشن فار دا ورلڈ، کیونکہ اس سے زیادہ پرابلمس جو اس وار میں ہم نے دیکھی ہیں، شاید ہم نے اپنی ایج میں ایسا کانفلکٹ نہیں دیکھا. سو آل آئیز آن فرائیڈے. اس سے پہلے اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو آئی ول ڈیفینیٹلی پوسٹ اے وی لاگ آن اٹ اور اے شارٹ آن اٹ. لیکن سو فار آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ جو 14 پوائنٹس کا ڈرافٹ بلومبرگ بھی پبلش کر رہا ہے، العربیہ بھی کر رہا ہے، دس کوڈ بی اے مس انفارمیشن. سو اس کے اوپر زیادہ ریلائی نہ کریں. میں دیکھ رہی تھی بہت سارے اینالسٹ نے آلریڈی اس کی بیس پہ اپنی رائے قائم کرنی شروع کر دی ہے. اور یہ ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ ہے جس پہ مجھے یاد آ رہا تھا جب ہم اسلام آباد ٹاکس کو کور کر رہے تھے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ پلیز اوپینین دینے سے گریز کریں. آپ تک خبریں پہنچیں گی لیکن جب تک ویریفائی نہیں ہوتی وہ آگے نہ دیں. اور اس پہ بڑی ڈبیٹ چلی تھی کہ پاکستانی جرنلسٹ کے پاس نیوز کیوں نہیں تھیں. ہمارے پاس بہت نیوز تھیں لیکن وہ اسپوائلرس کا کردار ادا کر سکتی تھیں. سو دیٹ واز اے ویری رسپانسبل جرنلزم. میں تو اس پوائنٹ پہ پاکستان کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں، پاکستان کے جرنلسٹ کو رادر، کہ انہوں نے بالکل کوئی سینسیشنلزم بائی نہیں کیا اور اپنی پرسنل گین کے لیے، جو کہ جرنلسٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اپنی پرسنل گینز، اپنی کریڈیبلٹی کے لیے نیوز دینا، اس کے لیے بھی کسی نے ان خبروں کو استعمال نہیں کیا تھا. اب جو یہ لیکس آئی ہیں ان کو لیکس کے طور پہ ہی لیں. ڈونٹ ٹرسٹ دیم. فرائیڈے زیادہ دور نہیں ہے، فرائیڈے کو پتہ چل جائے گا. اور آج G7 کی سمٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ میں پریس کانفرنس میں پورا میمورینڈم خود پڑھ کے سناؤں گا کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم.